बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 32 के साथ आज हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जंग यरमूक का वाक़या शुरू है। हज़रत सईद बिन रफ़ा हुमैरी कहते हैं कि हम इस गुफ्तगू में थे कि अचानक चारों तरफ से शोर गुल की आवाज़ें बुलंद हुई। हर तरफ से चीख व पुकार की आवाज़ें आने लगीं। हर शख्स लड़ाई के लिए दूसरे को बुला रहा था और तैयार होने के लिए कहता था। रूमी हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को गुमान हुआ कि कहीं मुसलमान अब तक नमाज फजर की अदायगी में लग रहे हैं, इसलिए आप इन्हें देखने के लिए उठे। इस रात मुसलमानों की निगहबानी के लिए हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत उमर बिन नुफील मामूर थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद तैयार हो जाओ की आवाज़ें लगाते हुए अचानक दिखलाई दिए और बढ़ते बढ़ते हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास आकर खड़े हो गए। आपके साथ चंद नसरानी अरब भी थे। आप हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहने लगे, या आमिर, बहान ने जंग बंद करके हमारे साथ धोखा किया। अब वो सफ़ों को मुरतब और लश्कर को आरास्ता करके हम पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है और हम इस वक्त बिल्कुल बेसरो समान हैं। ये चंद नसरानी अरब मुसलमान होने की गर्ज से हमारे पास आए हैं और बहान की सख्ती और मकरू व हीले की खबर देते हैं और कहते हैं कि वो हमारी तरफ अपने बड़े बड़े दिलावरों को लेकर चल पड़ा है और इनकी राय हुई कि इनका हर एक बादशाह एक एक रोज़ हमसे अपनी फ़ौज के साथ लड़ा करेगा और ये सूरत नहायत ख़तरनाक है। नेज़ मुसलमानों ने देख लिया है कि रोमियों के अलम और सलेबें बराबर हमसे करीब होती चली जाती हैं। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके बाद आपने आवाज़ दी, अबू सुलेमान, खालिद बिन वलीद कहाँ है? हज़रत खालिद बिन वलीद लब्बैक कहते हुए आए और आपने फरमाया, अबू सुलेमान, तुम मेरे हर काम के अहल और लायक हो। बहादुर और शुजी मुसलमानों को साथ लेकर हरीम की हिफाजत के लिए जब तक मुसलमान अपने आलात हरब और सफूफ की तरतीब से फारिग हों, दुश्मन के मुकाबले में डट जाओ और इन्हें अहलो अयाल तक ना आने दो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि बसरो चश्म। ये कहकर आप बहादुरान इस्लाम को आवाज़ें देना शुरू की। कहाँ है मरकाल बिन हाशिम? कहाँ है ज़ुबैर बिन अवाम? कहाँ है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर? इस तरह करते करते काफ़ी सारे सहाबा इकराम जो काफ़ी बहादुर थे उनको जमा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद इसी तरह यके बाद दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आवाज़ें देते जाते थे और इन हज़रात को जो बड़े बड़े सख्त मार्कों में आपके साथ होकर लड़े थे, नाम बनाम पुकारते जाते थे। हत्ता के 500 सवारों को, जिनमें हर एक बज़ात खुद एक लश्कर था, आपने बुलाया और जिस वक्त वो तमाम आपके पास जमा हो गए तो आपने रोमियों के जारहाना हमलों की रोकथाम और इनके इस्तकबाल के लिए इनकी तरफ बढ़े और इन्हें अपनी नीज़ों की नोकों से इस जगह रखने की दावत दी। तलवारें जो चंद दिनों से प्यासी थीं, तड़प तड़प कर म्यान से निकलीं और अपनी अपनी प्यास बुझाने लगीं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह लश्कर की आरास्तगी और सफ़ों की तरतीब में मशगूल हुए और फ़ौज को हर तरह आरास्ता करने लगे। हज़रत अबू सुफियान हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास आए और कहा कि या अमीर, आप औरतों को हुक्म दे दें कि वो इस टीला पर चढ़ जाएं। आपने फरमाया, वाकई तुम्हारी राय बहुत बेहतर है। चुनाचा आपने हुक्म दे दिया और वो अपने लड़के और लड़कियों को लेकर इस टीले पर चढ़ गईं और अपनी नेज़ लड़के और लड़कियों की जान इस तरह महफूज कर ली। आपने इन्हें मुखातिब करके फरमाया, ख़वातीन इस्लाम, खैमों की चोबों को हाथ में ले लो, पत्थरों को अपने सामने रख लो और मुसलमानों को लड़ने की तरगीब व तहरीस देती रहो। अगर फतह व नुसरत हमारे हाथ में रही तो जिस तरह हो इसी तरह बैठी रहो, लेकिन अगर हजीमत खा के किसी मुसलमान को भागते देखो तो चूबे मार मार कर इसका मुंह तोड़ दो, फिर पत्थर से इस पर पथराव करो और इसका ढेर यहीं लगा दो। अपनी औलाद को इसे दिखा दिखा कर कहो कि इस औलाद, घर बार और इस्लाम की तरफ से लड़ो। औरतों ने कहा, या अमीर, आप इत्मीनान रखें, ऐसा ही होगा। वागदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आपने टीले पर औरतों को महफूज कर दिया तो फिर आप लश्कर की तरतीब में मसरूफ़ हुए।
اور جس وقت آپ نے اپنی فوج کو میمنہ، میسرہ، کلب اور دو بازوں پر تقسیم کر کے صاحب نشانات لوگوں کو آگے کر دیا تو ہر ایک لڑائی کی طرف دوڑنے لگے۔ مہاجرین کا نشان زرد تھا، بعض سفید، سبز اور سیاہ نشان بھی موجود تھے۔ اس طرح ہر ایک قبیلے کے نشانات اور علم مختلف رنگوں کے تھے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کو قلب لشکر میں متعین فرمایا۔ مسلمان لڑائی کے سامان اور اسلحہ سے بالکل مسلح ہو گئے۔ آپ نے تمام لشکر کو 3 صفوں پر مرتب کیا۔ پہلی صف میں یمن کے تیر انداز لوگ مقرر کیے، دوسرے ڈھال اور تلوار لے کر لوگوں کو، اور تیسرے میں سوار فوج کو اور ان کے سامان کے ساتھ متعین فرمایا۔ پھر سواروں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا، اور ہر ایک جماعت میں مسلمانوں سے 3 شاہ سوار یعنی حضرت غیاث بن حرملہ، مسلمہ بن سیف اور قعقاع بن عمرو تمیمی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو علی الترتیب مقرر فرمایا۔ تمام مسلمان اپنے اپنے نشانات کے نیچے جمع ہوئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس علم کے نیچے جو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام آنے کے وقت دیا تھا، کھڑے ہوئے۔ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زرد نشان مبارک تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے لیے ترتیب فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس رایۃ العقاب نامی سیاہ علم تھا۔ آپ نے پیدل پر حضرت شرحبیل بن حسنہ کو، دائیں بازو پر حضرت یزید بن ابو سفیان اور بائیں بازو پر حضرت قیس بن حبیرہ کو مقرر کیا، اور جس وقت تمام صفیں مرتب ہو گئیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح خود بنفس نفیس صفوں کے بیچ تشریف لائے اور مسلمانوں کو لڑائی کی ترغیب دینے لگے۔ فرمانے لگے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری اعانت و نصرت فرمائیں گے اور تمہارے قدموں کی لغزش سے ثابت رکھیں گے۔ صبر و استقلال اپنے شعار بناؤ اور ہمیشہ صبر سے کام لو۔ صبر ہی قرب و بلا سے نجات دینے والا، رب العزت کی مرضی کے مطابق اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ صفوں کو نہ توڑنا، نیتوں کو سالم رکھنا، یاد اللہ کے سوا ایک قدم بھی نہ بڑھانا، اور جب تک دشمن اپنی طرف سے پہل نہ کرے اس وقت تک ہتھیار نہ اٹھانا، نیزے سیدھے رکھنا، خود کو ڈھالوں میں چھپائے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی بات میں زبان نہ ہلانا، اور جب تک میں کسی بات کا حکم نہ دوں اس وقت تک اپنی طرف سے کسی کام میں پہل نہ کرنا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے مقام یعنی قلب لشکر کی طرف واپس چلے گئے اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت معاذ بن جبل نکلے اور صفوں میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے چکر لگانے لگے۔ آپ فرماتے جاتے تھے، دین کے مددگاروں اور حق کے ہدایت کے حامیوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت عمل اور نیت کے بغیر کبھی شامل حال نہیں ہوتی، اور جب تک نافرمانی، گناہ اور معصیت میں بندہ مبتلا رہتا ہے اور عمدہ اور نیک کام کی خواہش نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کبھی اس تک نہیں پہنچتی۔ جنت میں انسان بد اعمالوں صالحہ کے داخل نہیں ہوتا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اور مغفرت واسع صابرین اور صادقین ہی کے پاس ہے۔ کیا تم نے باری تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کیے ہیں وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے، جیسا کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے خلیفہ بنایا تھا، اور ثابت رکھیں گے ان کے واسطے اس دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو ان کے خوف کے بعد امن سے بدلیں گے کہ عبادت کریں گے، میری اور میرے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور جو شخص اس کے بعد ناسپاہی کرے گا پس وہی فاسق ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، باری تعالیٰ جل جلالہ سے شرم کرو کہ وہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے شکست کھا کر بھاگتا ہوا دیکھیں، اور تم ان کے اختیار اور قبضہ میں ہو، اور ان کے سوا تمہارا کوئی ملجا و ماوا بھی نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل تمام صفوں میں یہی کہتے پھر گئے حتیٰ کہ آپ اپنی قوم میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت سہیل بن عمرو نکلے اور
حضرت معاذ بن جبل سے نصیحت کے الفاظ دہراتے ہوئے اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو سفیان بن حرب، جو تمام اسلحہ سے مسلح اور گھوڑے پر سوار تھے، نیز تلوار حمائل اور نیزہ درست کیے ہوئے اپنی جگہ سے بڑھے اور یہ نصیحت فرمانے لگے، یا معاشر الناس، تم عرب کے سادات اعظام اور اہل عرب کے مشہور ذوی الکرم لوگوں میں سے ہو۔ تم نے اہل و عیال اور اپنے وطن مالوف سے علیحدہ ہو کر ان دشمنوں کے ملک میں صبح کی ہے۔ خدا کی قسم، آج تمہیں سوائے نیزہ بازی اور تلوار کی کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی۔ اس کے سبب تم اپنی مراد اور حاجتوں کو پہنچ سکتے ہو اور اسی کے باعث اپنے رب کی طرف سے فیض المنامی کا تمغہ حاصل کر سکتے ہو۔ یاد رکھو، دنیا میں صبر وہ چیز ہے کہ اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں اور سختیوں سے نجات دیتے ہیں اور اسی کے باعث رنج و غم سے چھٹکارا بخشتے ہیں۔ لڑائی میں صبر و استقلال کو اپنا رہبر بناؤ اور اسی سے جنگ میں کام لو۔ مدد اور نصرت صبر و استقلال سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ اگر تم نے صبر سے کام لیا، تمہاری فتح و نصرت کا پرچم ان کے شہروں اور ملکوں کی در و دیوار پر لہراتا ہوا دکھائی دے گا اور ان کی عورتیں اور بچے تمہاری لونڈی اور غلام ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے پشت دکھلائی اور بھاگ پڑے تو تمہارے سامنے سوائے ان جنگلوں کے جنہیں تم بغیر زاد راہ کثیر اور آب عزیز کہ کبھی منقطع نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ لوگ اپنے گھروں اور محلوں کو لوٹ جائیں گے۔ لہذا تم اپنی تلواروں کے جوہر دکھا کر یہیں روک دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا پورا حق ادا کر دو اور اسلام کی حالت کی سوا کبھی موت کو اختیار نہ کرو۔ یہ کہہ کر آپ صفوں سے باہر نکلے اور خواتین اسلام کے پاس، جن میں مہاجرات اور انصار وغیرہ کی بیٹیاں ماں اپنی اولادوں کے تھیں، اس بڑے ٹیلے پر آئے اور انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں ناقصوۃ العقل والدین ہوتی ہیں، لہذا تم ان عورتوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اور اس بارے میں پہلے تم اپنی نیتوں کو مقدم کر لو۔ اپنے شوہروں کو لڑائی پر رغبت دلاؤ، اور جو شخص ان میں سے مار کھا کر بھاگے تو اس کے چہرے پر پتھر مار کر اسے لہوحان کر دو، اس کے گھوڑے کو چوبے مار مار کر گرا دو اور اپنے لڑکوں کو اسے دکھلاتی رہو حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے۔ کہتے ہیں کہ خواتین اسلام یہ سن کر اپنے دوپٹوں سے سر اور کمر کس کر مستعد ہو کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو سفیان اپنی جگہ لوٹ آئے اور کہنے لگے، یا معاشر المسلمین، جس چیز کا انتظار تھا وہ سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت تمہارے سامنے ہے، شیطان اور دوزخ تمہارے پیچھے۔ یہ کہہ کر آپ اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر بہان کے مکر و فریب نے کچھ کام نہ دیا، اور جس وقت رومیوں نے حضرت خالد بن ولید کو 500 سواروں کی جمعیت کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ خوف کھا کے پیچھے لوٹے اور ایک جگہ صف بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے دستہ کو آراستہ کیا اور وہ بھی کیل کانٹے سے لیس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بہان نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے تمہیں کس نے منع کر دیا ہے؟ بڑھو اور ان پر حملہ کر دو۔ رومی یہ سن کر بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کا یہ جمع غفیر اور فوج کثیر دیکھ کر ان پہ ایک نظر دوڑائی۔ تلواریں چمک رہی تھیں اور ان کی جمعیت سے 30,000 آدمی علیحدہ ہو گئے تھے جو لڑائی کے لیے مستعد تھے۔ فوج کی میمنہ پر خندقیں کھود دی گئی تھیں اور ان میں فوجیں بٹھلا دی گئی تھیں جنہوں نے اپنے پیروں کو زنجیروں سے حفاظت کی غرض سے، نیز اس نیت سے کہ کوئی لڑائی سے فراری اختیار نہ کرے، باندھ لیا تھا، اور ہر ایک زنجیر کے اندر 10 آدمی مربوط تھے۔ انہوں نے مسیح بن مریم علیہ السلام کی صلیب اعظم، قسین، راہبان اور چاروں کنیسوں کی قسمیں کھا کھا کر حلف اٹھایا تھا کہ جب تک ہمارا ایک بھی متنفس میدان جنگ میں زندہ ہوگا، اس وقت تک ہم کبھی بھی میدان سے قدم نہ پیچھے ہٹائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھ کر جو لشکر زحف کے لوگوں میں سے آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ آج کا دن نہایت مارکہ کا دن ہوگا۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، بار الہ نصر و اعانت کے ساتھ مسلمانوں کی تائید فرمائیے اور انہیں صبر عنایت فرمائیے۔ دعا کے بعد آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور کہا، یا امیر، قوم زنجیر میں مسلسل اور مربوط ہو کر شمشیر ہائے بران کے ساتھ ہماری طرف چلی ہے۔ آج کا روز بلا شک نہایت صبر و استقلال کا روز ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ رومیوں کی تعداد اور سامان اسلحہ آج بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کو سوائے صبر کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، ابو سلیمان، تمہاری کیا رائے ہے؟ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہان نے اپنے لشکر کے ان 1,00,000 آدمیوں کو، جن کی شجاعت و برات ان کے دیار و امصار میں زبان زد عوام تھی اور ثبات و استقلال میں جو شہر آفاق سمجھے جاتے تھے، اپنے لشکر کے آگے کھڑا کیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے ان کی بہادری اور سختی ان کے چہروں سے معلوم کر لی تھی۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ میرے نزدیک آپ اپنی جگہ حضرت سعید بن زید کو کھڑا کر دیں اور خود 200 یا 300 آدمی لے کر حضرت سعید بن زید کی پشت پر بالکل محاذ میں کھڑے ہو جائیں، تاکہ جس وقت مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کریں اور آپ سے نہ بھاگیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ یہ حضرت سعید بن زید انہیں 10 حضرات کے ہیں جن کے متعلق باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی جگہ کھڑا کر کے یمن کے 200 آدمی، جن میں بعض مہاجرین و انصار بھی شامل تھے، منتخب فرمائے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر تمام لشکر کے پیچھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے محاذ میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ورقہ بن محلحل تنوخی، جو جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے علم برادر تھے، کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے باب حرب کی کنڈی کھولنے کا ارادہ کیا وہ قبیلہ ازد کا ایک نوجوان، نو عمر اور نہایت عقل مند لڑکا تھا۔ یہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ یا امیر، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر کے اپنے دل کو تسکین اور اپنے قلب مضطر کو شفا دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان پیش کروں۔ بہت ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ مجھے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بخش دیں۔ کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو آپ مجھ سے بیان کر دیں تاکہ میں اسے عرض کر دوں۔ آپ یہ سن کر روئے اور کہا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا اور عرض کرنا کہ ہمارے رب ذوالجلال نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عزیز جوان یہ سن کر گھوڑا کدا کے میدان میں آیا اور اپنے لیے حریف کو طلب کرنے لگا۔ رومیوں میں سے اس کے مقابلے کے لیے ایک کافر نکلا جو سبز گھوڑے پر سوار تھا۔ عرضی نوجوان جس نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب ہو کے یہ شعر پڑھنے لگا، نیزہ بازی اور شمشیر زنی، نیزے اور شمشیر بران کے ساتھ ضروری ہے، قریب ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا جنت الفردوس میں اور بہت بڑے مرتبے کو۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے، مگر ازدی نوجوان نے جلدی کر کے اسے ایک ایسا نیزہ مارا کہ یہ چکرا کے زمین پر آ رہا۔ ازدی نے اس کا گھوڑا اور اسباب اتار کر اپنی قوم میں سے ایک شخص کو سپرد کر دیا اور خود پھر میدان میں پہنچ کر حل من مبارزہ کا نعرہ لگایا۔ دوسرا آدمی اس کے مقابلے کو نکلا، اس نے اسے بھی پہلے ہی کے پاس پہنچا دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی چلتا کیا اور چوتھے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، حتیٰ کہ ایک پانچواں رومی اس کے مقابلے میں آیا۔ اس نے اس ازدی نوجوان کو خداوند تعالی ارحم الراحمین پر
इस पर रहम फरमाए शहीद कर दिया। कबीला अज़दिया ये देखकर गुस्से में भर गया और इसने इस गैद और गज़ब की हालत में रूमियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रूमी भी ये देखकर टड्डी दल की तरह मुसलमानों की तरफ बढ़े और इनका एक किनारा मुसलमानों की मीमना से निकलकर करीब हो गया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, खुदा के दुश्मन तुमसे बिल्कुल करीब हो गए, इन्हें ढेर करके रख दो और याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे साथ हैं। सब्र और सद के दिल से अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पर भरोसा रखो और साबित कदम रहो और अपने पैरों को इस्तिकलाल के साथ एक जगह जमा लो। दोस्तों 32 नंबर किस्त का यही एंड होता है। इंशाल्लाह 33 नंबर किस्त के साथ जल्द हाजिर होंगे जिसमें पूरी जंग का वाक़या बयान होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।